अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, आज बिलाखिर जो 16वीं नेशनल असम्बली का इजलास आपने देखा हो गया। गुज़िश्ता रात थोड़ा सा लेट सदर पाकिस्तान ने वो एक समरी कर दी साइन, क्योंकि जो आर्टिकल है 91 उसका सब क्लास 2 उसके अंदर बहुत वाज़ेह था कि सदर बुलाएं या ना बुलाएं, ये इजलास 21 दिन के अंदर होना ही है। वो आपको याद होगा हमारे पास आए थे जो जुबैरी साहब, आबद जुबैरी साहब, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि ये होना ही है इजलास। चलें, अच्छा हो गया, उन्होंने इजलास बुला लिया, आज इजलास हो गया। लेकिन नाज़रीन, हम चलेंगे सबसे पहले जो हमारी जो टॉप स्टोरी है जो है गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक खत लिखा गया है IMF को कि जनाब आला पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर ऑडिट करवाएं, और ये जो कर्जा आपने नेक्स्ट देना है ये बड़ा ज़रूरी है कि ये डिटर्मिन किया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंतखाबात फ्री एंड फेयर हुए हैं। और ये आपकी जो हेडलाइंस है किसी भी मुल्क के अंदर जो उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी जो गवर्नेंस है, उसके हवाले से ये नजर रखना आपके दायरा कार के अंदर आता है। नाज़रीन, इस खबर पर जाने से पहले आपको थोड़े से पाकिस्तान के जो मुआशी हालात है उसके ऊपर हम जरूर आपकी जो है आगाही करते चलें। सबसे पहले तो नाज़रीन, मूडीज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, एक तो उन्होंने पाकिस्तान की जो 3AA जो हमारी इस वक्त स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की, जो कि सबसे कमतर हालत में है, उसके ऊपर कहा है कि जी पाकिस्तान की वही कंटिन्यू कर रही है, जो कि बड़ी कमजोर है। जो खबर आई है उर्दू के अंदर तर्जुमा आपके सामने रख देते हैं, अंग्रेजी के अंदर खबर ज़ाहिर उनकी रिपोर्ट है कि मुतराज़ा इंतखाबात, कमजोर इत्तेहादी हुकूमत, पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना होगा, ये मूडीज ने कहा है। इसी तरह नाज़रीन, जो फिच की रिपोर्ट आई है हालिया इंतखाबात के बाद, ये आपके सामने इसकी हेडलाइंस आप अंग्रेजी में आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान इलेक्शन आउटकम हाईलाइट्स रिस्क टू न्यू IMF डील। उर्दू का तर्जुमा नाज़रीन, इसके जो चीदा हमने इसमें से इसके नुकात निकाले हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात के नतीजे में सामने आने वाली सियासी गैर यकीनी सूरत हाल IMF के साथ मालियाती मुआहदे को पेचीदा बना सकती है। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट की मियाद मार्च 2024 में खत्म हो जाएगी। एक नई डील मुल्क के क्रेडिट पर प्रोफाइल के लिए कलीदी अहमियत रखती है। हम फर्ज करते हैं कि इसे चंद महीनों में कर लिया जाएगा, लेकिन तवील मुज़ाकरात या डील में नाकामी बैरूनी अदायगियों के दबाव में इजाफा करेगी और डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। ये फिच रिपोर्ट जनाब आला बता रही है। इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवारों की शानदार कारकर्दगी के बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बनता दिखाई दे रहा है। मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम IMF के साथ किसी भी बातचीत को तूल दे सकता है। दूसरे कसीर जहती और दो तरफा शराकत दारों की मदद में ताहीर जो है या इस्लाहात के नफाज में रुकावट बन सकता है। हमें यकीन है कि हुकूमत कायम होगी और IMF के साथ निस्बतन तेजी से मुज़ाकरात करेगी, लेकिन सियासी इस्तेहकाम के लिए खतरात बुलंद रहने का खदशा है। अगर PTI को साइडलाइन रखा गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है, क्योंकि हालिया इंतखाबात में अवाम ने PTI को मुसलसल और मजबूत हमायत का इजहार किया है। उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं जो PTI का खत लिखा गया है IMF को। अंग्रेजी के अंदर खत है, लंबा चौड़ा खत है, ज़ाहिर है उसकी तमहीद उसके अंदर बांधी गई। उसके जो चीदा नकात हैं उर्दू में हमने उसका तर्जुमा किया है। ये बानी PTI का IMF को खत लिखा गया नाजरीन उनकी तरफ से। यह खत पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात PTI के बानी चेयरमैन की हदायत पर IMF को भेजा जा रहा है। इस बात को शुरू में ही वाज़ेह कर देना जरूरी है कि PTI रियासत पाकिस्तान के लिए IMF की किसी भी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती जो मुल्क की फौरी और तवील मुद्दती मुआशी तरक्की के लिए फ़ायदा मंद हो। हम IMF से मुतालबा करते हैं कि वो गुड गवर्नेंस के हवाले से अपने इख्तियार करदा गाइडलाइन पर अमल करें और ऐसी शराइत पर जो अमल यकीनी बनाए जिनका ऐसी मालियाती सहूलत फराहम करने से पहले पूरा किया जाना ज़रूरी है, जो मजीद कर्जे की सूरत में पाकिस्तानी अवाम पर बोझ बनेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की कम से कम 30% नशिस्तों का ऑर्डर यकीनी बनाया जाए, जो महज 2 हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है। हम IMF से तफ्तीशी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का किरदार अपनाने का मुतालबा नहीं करते। पाकिस्तान में कम से कम 2 मुकामी तंजीमें फाफन और पतन मौजूद हैं, जिन्होंने आम इंतखाबात 2024 के ऑडिट के लिए जामिया तरीक़ाकार तजवीज़ भी किया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जिसे कुछ तरमीम के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्मीनान के लिए लागू किया जा सकता है। IMF का ऐसा किरदार पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए एक अजीम खिदमत होगा, जो मुल्क में पायदार खुशहाली, तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम की नवीद साबित हो सकता है। नाज़रीन, रऊफ हसन साहब ने यह खत लिखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं, बानी PTI को रिप्रेजेंट करते हैं। हालिया दिनों के अंदर उनकी मुलाकात भी हुई है, उनको हमने दावत दी है। थोड़ी सी हम ज़ाहिर क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं कि ऐसे मौके के ऊपर जो हमने नाज़रीन आपके सामने हालात वाक़ियात रखे हैं। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, फिच की रिपोर्ट आपने देख ली, मूडीज की रिपोर्ट आपने देख ली,
پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, تقسیم ہے, پولرائزیشن ہے, ایک مائنورٹی اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے. اس کے اوپر سونے پہ سہاگا آپ نے یہ کیا ہے کہ ایک آپ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ نے بڑے ووٹ لیے ہیں, آپ نے مودی کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ نے پیسے نہیں دینا, اگر عام فہم میں سمجھا جائے آئی ایم ایف کو آپ نے کہہ دیا کہ پیسے نہیں دینے جب تک یہ پاکستان کے اندر ہماری جو رائے ہے یا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو جائے. یور تھاٹ سر؟ دیکھیے یہ پرزمپشن آپ کی کہ جی ہم نے خدا نخواستہ معاشی جو اسٹیٹ ہے, جو معاشی سچویشن ہے اس کو ایگریویٹ کرنے کے لیے یہ خط لکھا ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. بلکہ میں آپ نے بھی وہ پڑھا ہے, لیکن اٹس امپورٹنٹ کہ میں وہ ریپیٹ کر دوں. یہ خط کے شروع میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بات آغاز میں ہی واضح کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی ریاست پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی کسی بھی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی جو ملک کی فوری اور طویل مدتی معاشی بہبود کو فروغ دیتی ہو. جو خط کا مقصد ہے وہ یہ بالکل نہیں ہے جو کہ آپ پرزیوم کر رہے ہیں, اور ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ جی جو معاشی اہداف ہیں ان کے حصول کے لیے ایک پری ریکوزٹ ہے, اور وہ ہے کہ ایک پبلک مینڈیٹڈ جینوئن حکومت جس کے پاس پاور ہو, طاقت ہو, عوام کے ووٹ کی, عوام کی سپورٹ کی. جو انفارچونیٹلی رات کے اندھیرے میں جو شب خون مارا گیا تھا اس کے نتیجے میں اس وقت جو حکومت بنائی جا رہی ہے زبردستی کی, یہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ایک صاحب یہ دیکھیں یہ تحریک انصاف کی ظاہر ہے اس کے اوپر ایک رائے ہے وہ قابل احترام, لیکن پرابلم یہ ہے کہ فافن اور پتن کیسے ڈٹرمن کریں گے. پاکستان کا ایک لیگل سسٹم ہے, پاکستان کے اندر سپریم کورٹ ہے, کورٹس ہیں, الیکشن ٹریبیونل ہے, وہ سارا یہ تو وہاں ڈٹرمن ہوگا نا. فافن اور پتن کی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ کریں تو وہ کرنے کے بعد فائدہ کیا ہوگا, آگے کیسے معاملہ بڑھے گا؟ میں نے یہ نہیں کہا جی, ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کریں. آپ نے لیٹر کا متن اگر پڑھا ہے تو یہ بڑا کلیئر ہے. ہم نے کہا یہ کر سکتے ہیں, دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کہ وہ کریں یا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو اتھارٹی بھی یا آڈٹ کروائے گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یا انسٹیٹیوشن ہو, وہ ان کی آپشن ہوگی, ان کے پاس ایک آپشن ہوگی کہ وہ کس کے ذریعے یہ آڈٹ کرواتے ہیں, اور وہ کروا سکتے ہیں. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ جی ان کے ذریعے, فافن کے ذریعے یا آپ پتن کے ذریعے آڈٹ کروائیں, نہیں, بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت معرض وجود میں آئے جو عوامی مینڈیٹ کے اوپر بیسڈ ہو. ہم ایک جمہوریت ہیں, ہم اوٹوکریسی نہیں ہے, اور جو ووٹ چوری کیا گیا ہے وہ ایک حقیقت ہے, سب نظر آ رہا ہے. اور وہی ہم کہتے ہیں کہ جی آڈٹ جو ہے وہ 30% سیٹس کے اوپر منیمم, اول تو 100% پہ ہونا چاہیے, لیکن ہم نے جو ڈیمانڈ کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ 30% سیٹس کے اوپر آڈٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ ووٹ چوری کیا گیا ہے. دیٹ از آل. اور اس کے بعد اگر آپ جو آپ نے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, الیکشن کمیشن ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, وہ جو ہے وہ الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ جینوئن جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کی بیسس کے اوپر ڈکلیئر کریں, اور وہ اس حکومت کو تشکیل ہونے دیں جو کہ حکومت ایکچولی لوگوں کا ووٹ لے کے. بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا. رؤف صاحب میرے ساتھ حسن ایوب ہیں, وہ کامنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ایک سوال بھی آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. جلدی اچھا کامنٹ سر یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو آئی ایم ایف معاہدہ ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو لیک آئی تھی اس جو سابق مشیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب اگست 2022 کی, جس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم جو تکمیل کرنے کی آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس میں ہم جو ہے وہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. سر میرا کوشچن آپ سے ہے رؤف حسن صاحب, آئی ایم ایف جو ہے وہ شرائط پاکستان کے اوپر عائد کرے, کیا پاکستان کے اوپر پہلے کم شرائط ہیں؟ پہلا پارٹ اس کا یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ خط لکھا ہے تو کیا مداخلت کی دعوت نہیں دے رہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز کے اندر آئی ایم ایف کو کہ جی وہ آپ کے جو انتخابات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ویسے بھی تو انٹرنیشنل آبزرور تھے لیکن وہ آ کر دیکھیں جی کہ آڈٹ کروائیں اور وہ چیز مقرر کریں؟ پہلے کم تھانے داری ہے آئی ایم ایف کی پاکستان کے اوپر کہ آپ نے مزید کا مطالبہ کر دیا. جی رؤف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے کم ہمارے اوپر شرائط ہے آئی ایم ایف کی, آپ اور شرائط ان کو کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ڈالیں, اور یہ کائنڈ آف آپ ایکویلنس مداخلت نہیں ہوگی, آپ آئی ایم ایف سے انٹرونشن سیکھ کر رہے ہیں. تو ایسا تاثر یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں مداخلت کریں پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر. دیکھیے یہ خط کے مندرجات کو نہ سمجھنے کی بیسس کے اوپر آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں. لیجئے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا ہے سیبوٹاج کا. ہم
اس ملک کی فلاح میں انٹرسٹڈ ہے. پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے جو کہ کمیٹڈ ہے ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ ٹو دا ویلفیئر آف دا کنٹری. یہ جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے, کیا یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سیبوٹاج کر رہے ہیں, نہ ہم آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹروین کریں. آپ اگر ان کا جو پڑھ لیں گائیڈ لائنز جو ہیں, یہ ہم نے اس سے 2 کوٹ دیے ہیں وہاں, ان کی گائیڈ لائنز میں یہ موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دوسری گائیڈ لائن جو ہم نے کوٹ کیا, پیراگراف نمبر 19, اٹ سیز عملہ یہ بھی نشاندہی کر سکتا ہے کہ بدعنوانی کی وسیع افواہوں کے ماحول میں جہاں افواہوں پر حقیقت اعتبار بھی کی جا سکتا ہو, ایسے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایک آزادانہ آڈٹ کا عمل ضروری ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از آئی ایم ایف. جب وہ آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتی ہے فار لینڈنگ منی ٹو اینی کنٹری, تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے اپنے مینڈیٹ کو کوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی سچویشن یہ اپروپریٹ ہے کہ ہاں آپ یہاں ایک آڈٹ کی بات کریں اور کروائیں. یہ انٹرونشن نہیں ہے. سر بات سنیں, ہماری معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں الیکشن ٹریبیونل موجود ہیں, ہمارے ہاں دیگر ادارے پارلیمنٹ موجود ہے, گورنمنٹ موجود ہے, آپ کی جوڈیشری موجود ہے. آپ کو ان پر اعتماد نہیں ہے, آپ کو آئی ایم ایف پر زیادہ اعتماد ہو گیا. ہاں اچھا, ہم جا رہے ہیں ان الیکشن ٹریبیونلز میں بھی جا رہے ہیں, ہم ہر طرف جائیں گے. ہم الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں. میرے دوسرے کولیگ جو ہے, ہم الیکشن کمیشن, ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیجیے پلیز. ہم الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں, ہم ٹریبیونلز میں جا رہے ہیں, ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. ہم یہ کسی کے اوپر اب یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ان کے اعتبار نہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ جو 2 سال سے ہو رہا ہے, کیا وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ حیدر نقوی صاحب ہیں, کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. وہ نقوی صاحب, یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر کامنٹ بھی کر دیجئے گا. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو سوال بھی آپ کر سکتے ہیں. جی میرے 4 نقطے ہیں جس میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور رؤف صاحب اگر اس کو سن رہے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں. پہلا یہ کہ خط کس نے لکھا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے. پاکستان تحریک انصاف کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ حکومت سازی سے کوئی تعلق ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا حکومت بنا رہی ہے جو حکومت بننے پہ سوالات اٹھا رہی ہے؟ پہلے تو یہ پتہ چلے کہ پاکستان تحریک انصاف کون ہے. اس وقت سسٹم میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک اسٹرینجر کی حیثیت حاصل ہے, اس لیے ان کے اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی خط لکھا, تب پاکستان کے معاشی حالات آج سے زیادہ خراب تھے, تو اس کا آئی ایم ایف نے آپ کو کیا جواب دے دیا؟ آپ نے پہلے بھی آئی ایم ایف کو روکنے کی کوشش کی, تو اس کا آئی ایم ایف نے کیا جواب دے دیا؟ تیسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں الزامات کی بنیاد پہ کی جا رہی ہیں نا. ابھی تک الیکشن ٹریبونل نے تو ثابت نہیں کیا کہ آپ جو کلیم کر رہے ہیں وہ صحیح ثابت ہوا, یا کسی کورٹ نے تو نہیں کہا کہ آپ جو کلیم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے انتخابات میں دھاندلی کا یا فارم 45 47 کا. تو یہ الزامات کی بنیاد پہ اگر بات ہو رہی ہے تو الزامات تو آپ کی طرف بھی بہت سارے ہیں, الزامات تو آپ پہ بھی بہت سارے ہیں, جن میں سے کچھ کے تو فیصلے بھی ہو چکے ہیں, چاہے وہ کرپشن کے ہوں چاہے ریاست پہ حملے کے ہوں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ چوتھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں مان لیتے ہیں آئی ایم ایف نے آپ کے خط کو لے کے بہت سنجیدہ لے لیا معاملہ اور انہوں نے ہماری امداد روک دی, آگے کیا کریں گے آپ؟ آگے ملک کیسے چلے گا؟ آپ تو اسمبلی میں ہے نہیں, آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسمبلی سے. آپ نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں. جس طرح آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کو, سپریم کورٹ نے ہی آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو غلط قرار دیا, تو آپ جب انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ اس کو آرگنائز طریقے سے نہیں کرا سکتے, تو آپ ایک ملک کے انتخابات پہ کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں؟ اور اگر آئی ایم ایف آپ کی یہ بات مان لیتی ہے کہ چلیں جی ہم امداد نہیں دیتے, تو مجھے ذرا بتائیں گے آپ ملک کیسے چلے گا؟ بتائیں گے آپ؟ الیکشن تو بہت بعد میں ہوں گے نا, آپ جو فری اینڈ فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں وہ تو بہت بعد میں ہوں گے. آپ ذرا مجھے پورے پاکستانی قوم کو بتا دیں, بات سن لیں. پیسہ نہیں دیا, ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے, ہم ملک کیسے چلائیں گے؟ جی رؤف صاحب جی گو ہیڈ. نمبر 1 بات, پی ٹی آئی کون ہے؟ پی ٹی آئی پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. اسمبلی میں نہیں ہے, اسمبلی میں نہیں ہے. حیدر نقوی صاحب سن لیں پلیز, حیدر صاحب جواب سن لیں. میں نہیں بولوں گا. رؤف صاحب I have not interrupted. go ahead. No, you must listen to me. I am sorry. رؤف صاحب بولیں گے تو میں اٹھ جاؤں گا. رؤف صاحب go ahead. No, I'm sorry. This is not right. رؤف صاحب go آپ ahead. نے ایک انڈائٹمنٹ جو ہے وہ بیان کی ہے اپنے زہر آلود زبان میں, تو آپ سننے کا حوصلہ رکھیں نا. جب آپ سنیں جی پلیز go ahead. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے with presence in all 5 assemblies of the country. آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ نمبر 2, ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اسمبلیز میں نہیں بیٹھیں گے؟ کس نے کہا ہے یہ؟
میری بار بار سٹیٹمنٹ میں نے دی ہے کہ ہم اسمبلیز میں بیٹھ کے اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ادا کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ ہمارا ایک لیگل رائٹ بھی ہے جو ہم لڑیں گے, جو جدوجہد ہے ہماری, اور تیسرا میں نے کہا ہے ہمارا سیاسی حقوق بھی ہیں اور ہم ان کا استعمال کریں گے ایز اینڈ وین وی تھنک دیر از اے نیڈ فار اٹ. نمبر 3 بات آپ کے جواب میں, ہم نے کسی, آپ یہ خط پڑھ لیں کہ ذرا ہمت کریں, اس کو گوارا کریں, اس کے بعد مجھ سے بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہم نے نہیں کہا کہ پاکستان کی فنڈنگ نہ کریں. یہ پہلے پیراگراف کے بعد اگر آپ پڑھیے تو 6 لائنیں جو ہیں, 4 لائنیں جو ہیں وہ اس کو ڈیووٹ کرتی ہیں کہ وی آر ناٹ سیکنگ اے ڈسکنٹینویشن آف فنڈنگ آف پاکستان. وی آر ناٹ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, یہ آئی ایم ایف کے اپنے جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں یہ کلوز موجود ہے کہ آئی ایم ایف اس کے اوپر کس طریقے سے ایکٹ کر سکتی ہے. All we are doing is invoking that clause of the guidelines of IMF. سر لاسٹ پیراگراف پڑھیں گے رؤف صاحب اپنے خط کا, کائنڈلی آپ نے یہ تو پڑھا ہے, سر لاسٹ پیراگراف پڑھیں گے. آخری سوال یہ ہے, سوال جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ رؤف صاحب جو لاسٹ سوال نقوی صاحب نے کیا نا وہ رہ گیا ہے کہ ان کیس اگر آپ کی بات مانتے ہوئے آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی طرف سے یہ جو خط ہے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت بنی ہے بالکل یہ دھاندلی شدہ ہے تو ہم ان کو پیسے نہیں دیتے, اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ظاہر ہے وہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا, اب ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے, تو اس کی ذمہ داری کس کے ساتھ ہوگی؟ ہم نے یہ نہیں ڈیمانڈ کیا اپنے خط میں. نمبر 1 بات. نمبر 2 ہماری اپریزل ہے کہ وہ اس طرف نہیں جائیں گے. واٹ وی آر سیکنگ ہیئر ہز ریمیڈیل سٹیپس کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ ریسٹور کیا جائے, اور اس پولیٹیکل پارٹی کو وہ مینڈیٹ جس عوام نے دیا ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا حق بنتا ہے کانسٹیٹیوشنل, لیگل اینڈ مورل ٹو رول دس کنٹری, جو کہ یوزرو کیا گیا ہے. محترم رؤف حسن صاحب, آپ دیکھیں میں بالکل آپ سے کاملی سوال کرنا چاہ رہا ہوں, بالکل کوئی غصے میں نہیں, کوئی تیکھا سوال نہیں ہے, بڑا سادہ سا سمپل سا, وہ ہمارے کولیگ کہتے ہیں وسیم بادامی صاحب معصومانہ سوال کہ اگر آئی ایم ایف کو آپ نے یہ خط لکھنا ہے, اس طرح کی باتیں آئی ایم ایف سے آپ نے جو ہے مطالبات کرنے ہیں, تو پھر آپ ٹریبیونل سے جو اپنی اپلیکیشنز ہیں وہ وڈرا کر لیں, یا اگر آپ کو ٹریبیونلز پر اعتماد ہے تو ایسی صورتحال میں پھر آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا جواز نہیں بنتا تھا. جی رؤف صاحب دیکھیے, میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی آپشنز اویلیبل ہیں ہم سب کو ایکسرسائز کریں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمارا حق ہے. چلیں رؤف صاحب ایک رائٹ کے اوپر آپشن کو ایکسرسائز کریں اور باقی سب کو فورسیک کر دیں, کیوں کیا اس کی لاجک ہے؟ جی نقوی صاحب بالکل صحیح, نقوی صاحب آپ بھی سوال کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی چیز بس رؤف صاحب سے بسد احترام پوچھنا چاہ رہا ہوں, بہت چھوٹی سی چیز. اگر آپ نے فنڈنگ روکنے کے لیے خط نہیں لکھا تو آئی ایم ایف کو کیوں لکھا؟ آپ سپریم کورٹ کو لکھ دیں, آپ یہی ساری ریکویسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کر دیں. ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں. اوقات سپریم کورٹ کو کہتے رہے ہیں کہ وہ انٹروین کریں, سپریم کورٹ نے انٹروین نہیں کیا, ہم اس کے باوجود یہ لاسٹ پیراگراف میں کہیں سے پڑھیں ذرا, such role of IMF would be a great service to Pakistan and its people and could become a harbinger of improving. اور دوسری بات کہہ رہے ہیں آپ کو پڑھنے کے لیے. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے پہلے بھی خط لکھا, ناکام ہوئے تھے. جی خط آ گیا. دیکھیں ناظرین اس پہ یہ ہے کہ خط پہلے بھی لکھے گئے, آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب اس وقت کی حکومت تھی اس کے خلاف انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا. پرابلم یہ ہے کہ فیصلہ کرنا ہے آئی ایم ایف نے. اب آئی ایم ایف آلریڈی پاکستان کے ساتھ, وہ آج کی خبر آپ دیکھ رہے ہیں ڈان کے اندر بڑی واضح خبر لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کو بڑا ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کنٹینیو کرے. اور ناظرین اس وقت ریاست پاکستان کو ایک آئی ایم ایف کے پیکج کی ضرورت ہے. اب یہ جو تحریک انصاف والوں کی طرف سے جو لیٹر لکھا گیا ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر اکثریتی رائے یہی ہے کہ ملک کے اندر کے معاملات ہیں ملک کے اندر سیٹل ڈاؤن ہونے چاہیے, ود ان کنٹری ہونے چاہیے, اور پاکستان کے اندر یہ جو ظاہر ہے ہمارے پاس ٹریبیونلز ہیں, الیکشن کمیشن ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, وہاں پہ لکھیں. کیونکہ جب باہر آپ جو کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے جب باہر دھوئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر پڑے گا ظاہر, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا, وہ پنجابی کہتے ہیں اپنا کپڑا چکو تو لائک آپ کا اپنا ہی اپنا جو ہے پیٹ ننگا ہوگا, پیٹ ننگا ہوگا. تو میرے خیال میں تشویش کی لہر ہے جی پاکستانیوں کے اندر, محب وطن جتنے پاکستانی ہیں ان کو کنسرن ہے کہ یہ کیا کیا گیا ہے. یہ بہت افسوسناک ان کا جو فیصلہ ہے. اور ایون کہ ود ان پی ٹی آئی میرے بہت سے جو ان کے منتخب اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ شاکڈ ہیں
کہ یہ کیا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے ناظرین یہ کو ضروری جو کام ہے جو کہ ہونے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہیں وہ اس 2024 کے انتخابات کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. الیکشن کمیشن اپنا جو اس کا کردار تھا الیکشن کے نتائج کا اعلان کرنے سے لے کے فارم 45 اپلوڈ کرنے تک، اب پنجاب کے اندر اتنی زیادہ وہاں پہ عذرداری ہیں انتخابی، صرف 2 ٹریبیونلز ہیں، تو یہ کام جلدی جلدی نپٹائے جائیں تاکہ جو بھی سوالات ہیں ظاہر ان کا ایک قانون کا رستہ ہے، وہ رستہ آپ حاصل کریں، میں بھی تاخیر ہو لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک انجام تک پہنچا سکتا ہے. کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو اجلاس تھا 16واں اسمبلی کا اجلاس جس کے حوالے سے ہم سارے انتظار میں تھے، بالآخر جو لاسٹ دن ہے 21واں دن ہے آج، چونکہ 29 فروری ہے، اجلاس بلا لیا گیا رات کو. آپ کو یاد ہے، آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ صدر پاکستان نے بلا لیا. ناظرین اجلاس کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ کافی زیادہ جو ہے دونوں اطراف سے نعرے بازی ہوئی، اور آج ہم نے دیکھا کہ جب اجلاس شروع ہوا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کے آج کل ظاہر ان کے ساتھ شامل ہے، نقوی صاحب جس طرح آپ ان کو تھوڑا سا انڈائریکٹلی کر رہے تھے تنقید کا نشانہ، جناب اللہ آپ کا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نام و نشان ہے. وہ آج بانی پی ٹی آئی کی وہ تصاویر لے کے وہ نعرے شارے وہ سارا کچھ انہوں نے لگایا. دوسری طرف ظاہر ہے شیر ایک باری پھر جو ہے آپ کو پتا ہے 2017 کے بعد ایک بار پھر سابق جو 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہے محترم نواز شریف صاحب، وہ بھی نیشنل اسمبلی کے اندر آئے، انہوں نے اپنا جناب اعلیٰ حلف اٹھایا اور رول کال سائن کی. ایک مونٹاج ہم نے تیار کیا ہے آج نیشنل اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. Order in the house, please. آپ ممبر تو پھر ان کو بٹھاؤ. وہ تصویر بھی بنا رہے قیادی نمبر 804. دیکھیں آج پہلا دن ہے نئی اسمبلی کا، اچھی روایات کے ساتھ چلیں آگے. آپ تشریف رکھیں پلیز. عمر صاحب کل آپ کی کون بات سنے گا؟ یہ شور کریں گے، سننے کا حوصلہ رکھیں. یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ کاروائی بروز جمعہ مانگی ہوئی ہیں. ایوان کی کاروائی بروز جمعہ 1 مارچ 2024 صبح 10 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے. ناظرین وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از آلویز نوائزی. جمہوریت جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہاں پہ شور ضرور اٹھتا ہے، تو میرے خیال میں پارلیمان کا ہونا یہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے. پارلیمان کے اندر یہ لڑائی جھگڑے، میں یہ پانچویں نیشنل اسمبلی جس کو میں دیکھ رہا ہوں کور کر رہا ہوں، تو یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن آج 3 اہم بیانات ہمارے سامنے آئے 3 بڑے لیڈران کے اس وقت جو پارٹیز موجود ہیں. سب سے پہلے بیرسٹر جو گوہر صاحب ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے وہ سنیے گا. یہ ہاؤس نامکمل ہے. پوائنٹ آف آرڈر اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری خواتین ممبرز جن میں یہ خاتون عالیہ حمزہ صاحبہ یہ اس وقت جیل میں ہے، ان کا نام ویمنز ریزرو لسٹ میں ہے، اور وہ ابھی تک ہماری بقیہ خواتین بھی اس لسٹ میں نہیں آئی جنہوں نے اس ہاؤس کا آج حلف اٹھانا تھا. اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. ہمارے 23 MNAs are supposed to come. ان تک یہ مؤخر ہو جب تک وہ نہ آئے. وہ الیکشن کمیشن کے خلاف آپ رولنگ دیں. میں نے آپ سے یہ استدعا. وہ عمر ایوب صاحب بھی ساتھ میں تھے، وہ امیدوار ہیں پرائم منسٹر کے. دوسرا بیان تاحیات قائد ہمارے محترم نواز شریف صاحب، ظاہر ہے ان کی پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے، تو وہ جو چیلنج دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے سامنے کہ سب سے بڑا چیلنج حکومت کو کیا جو ہے ان کے لیے ہے اور کیا کریں گے. آپ کے اگلے پہلے جو ہیں 1.5-2 سال ذرا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مشکل کے ہوں گے. اس مشکل میں ہم نے بالکل اس طرح سے رہنا ہے جی، ایک ہو کر اور اپنے مخالفین کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے، جس میں ڈیفیکلٹ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے آپ کو.
اور ناظرین ایک اور جو سب سے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہے, گزشتہ روز آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی, انہوں نے کہا جی میں نے اپنے والد صاحب کا جو الیکشن تھا یا ان کی کمپین تھی اس کے اندر بھی حصہ لیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ موجودہ جو اسمبلی بنی ہے اس کے حوالے سے کوئی اچھے خیالات کا اظہار نہیں کر رہے. ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ہمیں سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا ہے, بلکہ ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ جو سسٹم کے اندر ہے وہ روئیں گے, اور جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے اور جرأت سے بات کریں گے. ملک نہیں چلے گا ان سے, یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے, یہ کولیپس کر جائے گا. اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دار نہ ہونے چاہیے. نقوی صاحب, آج پہلا دن تھا سیشن کا, آج جو حالات و واقعات وہاں پہ آپ کی نظر سے گزرے, تو واٹ آر یور تھاٹس؟ اسمبلی چلے گی, اپنا وقت پورا کرے گی؟ یہ جو حالات و واقعات ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسموتھلی سارا معاملہ آگے چلے گا؟ دیکھیں, میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سن رہا تھا, انہی کے انداز میں جواب دے دیتا ہوں. 2018 کی جب اسمبلی آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب اسی طرح بہت زیادہ ووکل تھے اور کہتے تھے کہ جی اسمبلی میں آپ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے, جو ان کے ساتھ دوسری پارٹیاں تھیں ان کے جو اتحادی تھے, اور آپ لوگوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, یہ اسمبلی نہیں چلے گی. اور اس کے بعد جب اس اسمبلی کو توڑا گیا تو جو لوگ اسمبلی کو بحال کرانے کے لیے پہلی صف میں کھڑے تھے ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے آگے تھے. تو یہ اسمبلی بھی چلے گی, 5 سال پورے کرے گی, اور انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی ہی قوتیں اس اسمبلی کو چلائیں گی. اور اس اسمبلی کا چلنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. یہ سارے بیانات دیکھنے کے بعد تو میں ایک بات بس کہہ سکتا ہوں, مجھے راحت اندوری صاحب کے ایک شعر کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے کہ سچ بولو. بس اسی کا جھگڑا ہے. جی آپ مسئلہ یہ ہے کہ چلیں, آپ نے چھوڑا نہیں ہے ویسے کسی کو بھی, جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے کہ سچ بولو, تو کیا دیکھیں آپ سبھی لڑ رہے ہیں نا, آپ سب لڑ رہے ہیں. آپ کب تک قوم کو یہ دکھاتے رہیں گے؟ آپ سب کو بیٹھنا ہوگا پاکستانی قوم کی خاطر. قوم تھک گئی ہے یہ ڈرامے دیکھ کر, قوم آپ کے یہ روزانہ کے ڈرامے دیکھ کر تھک گئی ہے. اگر میں کہوں کہ ایک غلط ہے دوسرا صحیح ہے تو لڑ تو سب آپس میں رہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشی سب آپس میں ہی کر رہے ہیں. اس کو ختم کریں, اس کو اس قوم کی خاطر ختم کریں. آئی ایم ایف آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ جو مہنگائی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, سیکیورٹی اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو کم از کم اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا تو آپ کی تربیت کا حصہ ہے, آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ خدا کے لیے اس کو کنٹرول کریں, ہمارے اوپر رحم کریں, سباب پہ رحم کریں. ایک رائے تھی آپ کی کہ ان کے لوگ بکیں گے بھی لیکن وہ انٹیکٹ رہے. ایک رائے یہ بھی تھی, آپ کی اسیسمنٹ تھی, ہم جرنلسٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں, کچھ صحیح ثابت ہوتی ہیں کچھ غلط ہو جاتی ہیں, یہ بھی تھی کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ, اور آپ نے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ نہیں دیکھ رہا انکلوڈنگ کے پی. جی بالکل, اب کے پی بھی ان کو مل گیا ہے وہاں پہ وہ بھرپور انداز سے. سو سسٹم کے اندر سب کے سٹیکس ہیں, ٹھیک ہے, چلانا ہی سب کے لیے بہتری ہے. تو یہ جو آج واقعات ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, چور کون بچائے گا, سب سے بڑا زرداری, وہ یہ سارے جو ہیں بڑا کھلاڑی, یہ ماحول آپ کو لگ رہا ہے اس کے اندر کوئی تھوڑا نارمل تھا؟ میرے خیال کے مطابق بہت برے حالات نہیں تھے. اوتھ لیا, دیکھیں تھوڑی بہت ہی گرما گرمی ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو اتحادی ہیں وہ تو ایک طرف ہوں گے, جو دوسری جماعتیں ہیں وہ اپنی طرف ہیں. لیکن دیکھیں جو میں نے کہا تھا نا کہ جی وہ بکیں گے, تو خریدار اگر پیچھے ہٹ جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ چیز جو پہلے بکنے کے قابل تھی وہ خریدار ہی نہیں رہے. لیکن ابھی بھی بات میں بتاؤں, جو سنی اتحاد ہے یہ انتخابات میں نہیں گئی, الیکشن نہیں لڑا, اپنے ٹکٹ پر ان کے کسی نے الیکشن نہیں لڑا, تو ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ دینے جا رہا ہے اس کی پاسبلٹی ہے جو میرٹس دیکھتے ہوئے کیس کے, کہ الیکشن کمیشن ان تمام جو اراکین ہیں ان کو آزاد ہی ڈکلیئر کر دے. ایک تو یہ پاسبلٹی بھی ہے. اور دوسری بات جو مولانا صاحب کے حوالے سے آپ نے دکھایا ساٹ, تو مولانا صاحب کے حوالے سے میں ایک مطلب پیشن گوئی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس دن سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب چلے گئے مولانا صاحب کے پاس, تو مولانا صاحب بھی سسٹم میں آ جائیں گے, لیکن اس سے کم پر مولانا مانیں گے نہیں. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں کہ کس دن چلے جاتے ہیں اپنے دوست کو بنانے کے لیے. چلنا بریک کی طرف جانا بریک, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے نیوب صاحب یہ فرما رہے ہیں اور امید دلا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی کچھ بولیاں لگی تھیں بقول ان کے, امید رکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ آزاد ڈکلیئر کر دے, اور ظاہر جب آپ آزاد ہو جائیں گے تو پھر آپ آزاد فضاؤں کے اندر گھومتے پھریں گے
اور وہ آپ کو پتا ہے جس چھتری کے اوپر زیادہ دانا کوئی ڈالے گا تو آپ ادھر جا کے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن میری رائے اس سے تھوڑی مختلف ہے. آئی ڈونٹ یہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ میرے خیال میں کر دے گا. اگر نہ ہوا تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ آزاد ہی رہیں. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے کل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات ہوں گے نیشنل اسمبلی کے اندر. جو حکومتی اتحاد ہے ان کی طرف سے یاز صادق صاحب اسپیکر کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے نامزد شدہ رہنما جو ہیں غلام مصطفیٰ صاحب وہ ہوں گے, اور سنی اتحاد یا پاکستان تحریک انصاف جو بھی آپ نے ان کو کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. احمد ڈوگر صاحب ہوں گے اسپیکر کے لیے, اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جنید اکبر سنی اتحاد کی طرف سے یہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. لیکن یہاں پہ ناظرین معاملہ یہاں پہ پھنسا کہاں پہ ہوا ہے, وہ یہ ہے الیکشن کمیشن. نقوی صاحب دیکھیں, میری اور آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن جو حقائق زمینی حقائق ہیں اس کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. الیکشن ایکٹ بہت واضح ہے, اور آپ کو یاد ہوگا ایک سے زیادہ دفعہ بریفنگز ہوئیں, ایک سے زیادہ دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں بتایا. ہم نے جب سٹوری دی, ہمارے ہی رپورٹر نے سٹوری دی کہ جناب اعلیٰ آپ کا جو سسٹم ہے یہ بیٹھ سکتا ہے اور بڑی پرابلمز ہو سکتی ہیں. اتنی بڑی کلیریفیکیشن آئی کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, سارے کا سارا ملک بیٹھ جائے, انٹرنیٹ بیٹھ جائے, بجلی بیٹھ جائے, اس کے باوجود بھی ہم انتخابی نتائج جو ہے ود ان اگر ایٹ دا میکسیمم 10 بجے, بہت لیٹ ہوا تو 2 بجے تک جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے. ابھی تک وہ آپ کو پتا ہے فارم 45 ود ان 40 ڈیز کرنے تھے, اپلوڈ نہیں ہوئے. اب اس میں ہرگز ہم یہ نہیں کہہ رہے, خاور گمن, حسن ایوب, یا آپ نے یہ نہیں فرما رہے کہ یہ سیٹیں اس پارٹی کو دیں یا اس پارٹی کو دیں. خدا را فیصلہ تو کر دینا. تو اب کیوں یہ الیکشن کمیشن ایسا کر رہا ہے؟ مطلب آپ کی آبزرویشن کے اندر الیکشن کمیشن کیا وہ جی دیکھیں, سب سے جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ آج ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اب کل اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, اور اگلے دن اس سے اگلے دن شاید وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے. تو اب تھوڑی سی عقل کی بات کرتے ہیں. اب فرض کریں الیکشن کمیشن نے سنی کونسل کو یہ 16 سیٹیں دے دی. اب ان 16 سیٹوں کے ملنے کے بعد بھی کیا سنی کونسل اپنا اسپیکر بنانے کے قابل ہے, ڈپٹی اسپیکر بنانے کے قابل ہے, وزیر اعظم لانے کے قابل ہے؟ اگر نہیں ہے, آپ کے نمبرز ہیں ہی نہیں پورے, اور آپ کے مخالف اتحاد کے نمبر آپ سے کہیں زیادہ ہیں, تو اس نظام کو روانیت کے ساتھ چلنے دیں. اس نظام میں روانیت نہیں لے کر آئیں, روانیت لے کر آئیں. اس میں غصہ اور غرور مت ڈالیں, اس کو چلنے دیں. ایک بات یہ تو میں نے آپ کو جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کل الیکشن ہے اور اب کیا ہوگا کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا, اس کا جواب دے دیا. میں آئی ایم ایف کے متعلق جب ہم بات کریں, ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ان ایڈیشن عمران خان, یہ پاکستانی عوام کے لیے ہے یہ بات, عمران خان پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں جو جب وزیر اعظم تھے تب بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے, اور جب اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے. جب وزیر اعظم تھے پیسہ مانگنے گئے, اور جب اپوزیشن لیڈر رہے تو پیسہ رکوانے گئے. جب یہ پاکستانی قوم یاد رکھے. کچھ فیکٹس ہے نقوی صاحب, جب وہ کہتے تھے میں آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں صاحب, جب خودکشی بھی کرنی تھی انہوں نے آئی ایم ایف نقوی صاحب, کے پاس جانے سے پہلے اپوزیشن تھے تو 3 دفعہ آئی ایم ایف کے لوگ جو ہیں کہتے تھے کبھی نہیں جاؤں گا, وہ تو خودکشی کر دوں گا. نقوی صاحب آپس کی بات ہے, آپ سن لیں آپس کی بات ہے. جب وہ لیڈر اپوزیشن تھے تو 3 دفعہ جو ہے نا, جو آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنرز پہنچے تھے ان کے پاس بھی, وہاں پہ بنی گالا کہ جناب اعلیٰ ہماری بات سنیں اور آپ کی ہمیں, اور خود ہی معاہدہ کر کے جب جا رہے تھے اسی کو وائلیٹ کر کے اس میں جو پی ڈی ایل تھا, پی ڈی ایل جو ہے نا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھانی تھی, وہ بھی ختم کر کے تو اوکے جی دوبارہ ملاقات ہوگی.